अस्सलाम वालेकुम। अगस्त में मार्च और अगस्त जाने में एक दिन रह गए। सितंबर के महीने में अगस्त में मार्च का ये टाइटल हमें चलाते हुए मुश्किल होगी। सितंबर के महीने में मार्च पास्ट होते हैं, 6 सितंबर आती है, काफ़ी सारे दिन मनाए जाते हैं। क्या होगा? बड़े मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त जो लोग धरना दे के बैठे हैं, दोनों कह रहे हैं हम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़कर क्या करेंगे? कराची में मामला सुबह से शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद और फिर ISPR का जवाबी बयान आने के बाद, वो हम सब के सामने है। मैंने किसी से पूछा कि ये सीन अब क्या है। आप तो फैसिलिटेटिव रोल, वही टर्म यूज़ करते हैं जो ISPR ने जारी की थी। तो आगे से जो लोग मिलिट्री को बड़ा करीब से कवर करते हैं, मैंने उनसे अभी 10 मिनट पहले पूछा, तो उन्होंने कहा जेंटलमैन दिस कन्वर्सेशन इज़ ओवर। तो इसका मतलब है कि कहानी अब ये कहीं समेटनी पड़ेगी। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन वो पार्टी इन अब शब्द दोबारा ना हो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जिनको आपने अंदर बुलाया था और बातचीत करने के लिए कहा था, और उसके बाद जो कुछ हुआ, शायद वो आपसे काफ़ी दूर रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगे। तो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक, तारुल कादरी साहब, ये क्या कर सकते हैं? शामियाने समेट रहे हैं, शामियाने समेट के किधर को बढ़ेंगे? क्योंकि पार्लियामेंट हाउस के ऊपर ही हमला नहीं करेंगे ये लोग, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जहाँ पर मिलिट्री के जवान तैनात हैं, उस जानब इनकी कोई मूवमेंट की तवक्को मत रखे कि वो दीवारें फैलाएंगे और अंदर चले जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हुकूमत कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। पुलिस वालों को वो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में पैट के या PTI के लोगों के साथ इंगेज करें। तो ये कचंबे वाली सूरत होगी। कभी हमारे सामने क्या नज़र आता है, जो अभी तक की सूरत है, तारुल कादरी साहब और इमरान खान दोनों कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर 1 माह की रुखसत पर चले जाएं, 1 माह में जुडिशल कमीशन रिपोर्ट दे दे, उसके बाद जो कुछ होगा वो कबूल कर लेंगे। और लेकिन गारंटीज़ का मामला फिर अटक जाएगा। गारंटीज़ कौन देगा? जिनके पास गारंटीज़ लेने के लिए भेजा गया था या गए थे, या जिन्होंने बुलाया था, ये मैं छोड़ देता हूँ, मैं किसी के ऊपर जजमेंट पास नहीं करता। वो अब शायद दरमियान में आसानी से मत आए। और सुप्रीम कोर्ट का अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो उस पर भरोसा करना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है वो इस अरसे में क्या होगी, क्या PTI के लिए काबिल कबूल होगी? ताहिरुल कादरी साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, इनफ्लेक्सिबल थे, कहते थे CM पंजाब के इस्तीफे के बगैर तो बात ही नहीं होगी। लेकिन आज उन्होंने स्टैंस चेंज कर लिया है, वो अपनी पार्लियामेंट की तहलील से भी पीछे हट गए हैं। ये वहाँ पर हम चले गए हैं जहाँ पर नून लीग ने कहा था कि FIR काटते हैं, तहकीकात करवाते हैं, अगर उसमें कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक साबित हो गया, ये शहबाज साहब के लफ्ज़ हैं जो उन्होंने इंटरव्यू में हमें कहे थे, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये उस जगह पे हम बैक चले गए हैं कि 1 महीने की मोहलत है। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं कि 1 महीना वो छुट्टी पर चले जाएं। अब ये 1 महीना छुट्टी पे कौन जाता है या नहीं जा पाता? आज लड़ाई होगी या फैसला होगा? मुनीर नियाजी साहब का एक किता है कि कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। तो किसी एक की कैजुअलिटी जो है वो उसको बचाना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आसिम अली राना साहब, पहले उनसे अपडेट ले लें कि रेड जोन में सीन क्या है, शामियाने उतार के रुख किधर का करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ऑन दी वे हमारे साथ शामिल होंगे, वो अभी उस तरफ नहीं जा रहे जिस तरफ बाकी लोग जाएंगे, वो हमारे पास आ रहे हैं। तो आसिम साहब आप फरमाइएगा, ये लोग किस तरफ जाने वाले हैं? नदीम साहब, इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इस बात का ऐलान जो है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक या PTI की क़यादत जो है वही करेगी। अलबत्ता हम जो रिपोर्ट कर सकते हैं वो ये है कि पुलिस की जो तैयारियां हैं यहाँ पर रेड जोन के अंदर, जिस तरह से हमें मॉब नजर आ रहा है, पुलिस में तकरीबन 22,000 से ज्यादा पुलिस की जो इस वक्त फोर्स है वो इस वक्त बिल्कुल रेडी हालत में खड़ी है, तैयार हालत में खड़ी है। इन्होंने अपनी एंटी रॉयट किट्स, पुलिस कहाँ खड़ी है? मुझे पुलिस की पोजीशंस बता सकते हैं? क्या वो बिल्डिंग्स के अंदर हैं या वो लोगों के करीब खड़े हैं? लोगों से कुछ फासले के ऊपर ये कैबिनेट ब्लॉक चौक इसको कहा जा सकता है, जहाँ पे कैबिनेट ब्लॉक की एंट्री है और यहीं से वज़ीर आज़म हाउस की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ से लेकर जो यहाँ पे सेंटर है वहां तक इस वक्त सिर्फ पुलिस एहलकार हैं। तकरीबन 22,000 के करीब एहलकार है, जिनमें FC जो है वो सबसे आगे है, मुकम्मल तैयार हालत में एंटी रॉयट किट्स के साथ। और नदीम मलिक साहब, अभी मैं आपको एक ताज़ा बात बताता चलूं कि अभी जो हालात जो कशीदा होने का जिससे हमें थोड़ी सी इंडिकेशन मिल रही है वो ये कि पंजाब पुलिस के एहलकार या इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, ये दोनों जो कंटेनर्स हैं उनके आसपास या दूसरी लोकेशन के ऊपर ड्यूटीज के लिए दरमियान में से इनके हजूम में से होते हुए जाते थे। लेकिन अब से कुछ लम्हे कबल यहाँ पर पंजाब पुलिस की एक रिजर्व जो थी वो आगे जाना चाह रही थी, लेकिन अवामी तहरीक की जानिब से जो वहाँ पर ये मेन इनका एक ट्रक था उससे ऐलान किया गया कि पंजाब पुलिस आपके हाथ में डंडे हैं, आपके हाथ में
جو ہے شیلز ہیں آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے, آپ یہاں سے واپس چلے جائیں, جس کے اوپر وہ پولیس کی وہ ریزرو جو تھی وہ وہاں سے واپس آ گئی. مینز یہ کہ اب وہ ان کو جو پاکستان عوامی تحریک یا پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ پولیس اہلکاروں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے رہے. اس سے پہلے ایسے تو عاصم آپ کو لگتا یہ ہے کہ اس وقت سچویشن جو ہے کافی ٹینس ہے وہاں پر, جس جگہ آپ موجود ہیں صورتحال وہاں آپ کو کافی تناؤ والی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل, کافی زیادہ تناؤ نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو صورتحال ہے اس میں کہ اگر تو وہ کسی پیش قدمی کا اعلان کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف یا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں جو زیادہ امکان نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ تصادم ممکن ہے. لیکن یہ اب تمام قائدین کو فیصلہ کرنا ہے یا حکومت کو فیصلہ کرنا ہے. اچھا ایک بریک لے لیں عاصم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ دیا. ایک بریک لے لیں, بریک سے بعد ہوپ فلی اب ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن دیواریں پھلانگنے کا امکان نہیں ہے, یہ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی تک ایسی کوئی پاسبلٹی انڈیکیشن مجھے کسی لیڈر سے ملی نہیں ہے کہ یہ دیواریں پھلانگیں گے. بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اور اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ, آپ ایک ضروری میٹنگ سے اٹھ کر آئے ہیں اور اس میٹنگ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا, آگے بڑھنا. آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ہم چاہتے ہیں ملک صاحب تعطل ٹوٹے, سنجیدگی سے ہم پہلے دن سے مسئلہ کا حل چاہتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پہلے دن سے ہم ایک عدم تشدد, آئین, جمہوریت کا راستہ, امن کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے حکومت میں وہ سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ پورا ملک اس وقت بند ہوا ہے. دا کنٹری از ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل. قادری صاحب نے اپنے شامیانے تروا دی ہیں اور عمران خان کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں گے, تو یہاں خوف یہ پیدا ہو گیا, پولیس لگا دی ہے کہ آپ کہیں پارلیمنٹ ہاؤس پہ, پرائم منسٹر ہاؤس پہ دھاوا نہ بول دیں. عرض یہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس ہمارا گھر ہے, میں پارلیمان کا ممبر ہوں. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیاستدانوں کا کعبہ ہے, پارلیمنٹ پہ ہلہ بولنا ہمارا ایجنڈا کبھی نہ تھا. پارلیمنٹ پہ دھاوا بولنا تحریک انصاف کا ایجنڈا نہیں ہے. ہیڈ لائنز لائیے جی, کیونکہ خوف جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے. سپریم کورٹ کی سٹارمنگ ہوئی تھی, پولیٹیکل پارٹی آج تک وہ داغ نہیں دھو سکی 90s میں. انشاءاللہ تو پی ٹی آئی اگر دھاوا بولے گی پارلیمنٹ ہاؤس پہ تو داغ ساری عمر نہیں دھلے گا. ملک صاحب ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے. آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے, بڑی کلیئر ہے جی. ہیڈ لائن چلائیں. شاہ محمود صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس پہ دھاوا نہیں بولیں گے. بالکل. حل نکلے گا آج؟ جی حل آج نکلے گا. آج نہیں نکل سکتا. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ نیک نیتی سے پیش رفت کی ہے, بات چیت کر پیش رفت ہوئی ہے. میں اس کہتا ہوں ملک صاحب دیکھیے یہ میرے پاس کاغذات ہیں, میں دیکھ سکتا ہوں. میں آپ بتائیے پھر میں لوگوں کو بھی دکھانا چاہوں گا. دیکھیے یہ 11 مئی کو ہم نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا. آل رائٹ, ٹھیک ہے, 11 مئی کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حکومت خاموش رہی, خاموش تماشائی بنی رہی. اس کے بعد 14 اگست کو ہم نے 27 جون کو ہم نے آزادی مارچ کا اعلان کیا. حکومت خاموش تماشائی بنی رہی, کوئی سنجیدہ انہوں نے انگیجمنٹ نہیں کی, پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں کی. 11 سے ہم نے لاہور میں لوگ جمع شور ہونے شروع ہوئے 14 کے لیے. کنٹینرز, رکاوٹیں, گرفتاریاں کی, ہر منفی کام تو حکومت نے کیا, لیکن اس کے باوجود ہم آگے بڑھتے چلے گئے. اب بھی ہمارے پاس مثبت تجاویز ہیں مسئلے کا سیاسی نیگوشیٹڈ حل نکالنے کا. نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کیا ہے؟ وٹ از دی ایکسیپٹیبل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آج کہے کہ اس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, یہ ہم کم سے کم یہ ہے ہمیں قابل قبول ہے, ہم جا رہے ہیں. انتخابی اصلاحات. انتخابی اصلاحات نمبر 1 پرائرٹی ہے جی. انتخابی اصلاحات بریکنگ چاہیے جس سے کہ ملک میں نمبر 2 شفاف انتخاب ہو سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فیئر انف. 2013 کے الیکشن کی جانچ پڑتال کون کرے؟ جوڈیشل کمیشن. سپریم کورٹ کی سربراہی میں. جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کرے. بالکل تحقیقات کرے. اور جوڈیشن جو ہے اس کی جو فائنڈنگز ہیں
وہ بائنڈنگ ہو, مینڈیٹری ہو, ریکمینڈیٹری نہیں ہو, ریکمینڈیٹری نہ ہو, اور اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی ہوگی. قانون سازی کیونکہ حکومت تیار ہے اس کے لیے, آمادگی ظاہر کی انہوں نے. دیکھیے اس کے بغیر تو بات ہی نہیں بنے گی نا, اس پہ تو بات ہی نہیں بنے گی. بالکل حکومت اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تیار ہونے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں. میں نے پوچھا تھا, میں 2 لوگوں کے نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا تھا کہ ان چیزوں پہ اوپر ہم قانون سازی کر لیں گے. ٹھیک ہے, دے آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, میں آن ایئر بتا رہا ہوں آپ کی اجازت سے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ 2013 کا بدترین الیکشن تھا. یہ کتنے دنوں میں ٹائم فریم بھی ہے اس میں؟ 30 دن. 30 ڈیز میں سپریم کورٹ کا جو جوڈیشل کمیشن بنے گا ناصر الملک کی سربراہی میں, وہ ووٹ آڈٹ کرے گا, رپورٹ دے گا, انویسٹیگیٹ کرے گا, اور اپنی فائنڈنگز دے. اور اس کی فائنڈنگ کی روشنی میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انتخابات ریگڈ ہیں, دین واٹ؟ ری الیکشن. اینڈ ڈیورنگ دس 30 days period, are you willing to accept Prime Minister نواز شریف؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں فری انویسٹیگیشن ممکن نہیں ہے. تو سو واٹ, پھر ہم واپس چلے جائیں اسی جگہ پہ. ہم وہیں کھڑے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, انہیں مستعفی ہونا چاہیے. ایز پرائم منسٹر یا ہاؤس ہی چھوڑ کے چلے؟ نہیں, ممبر رہے, قومی اسمبلی کے رہے, ممبر رہے, منتخب ہے, اگر ممبر رہے, ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, ملک کو اس ڈیڈ لاک سے نکالنا چاہیے. اس کے لیے آپ تجویز کیا کر رہے ہیں؟ ہم تجویز یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے, ہم پارلیمنٹ کی ڈسولوشن کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ قائم رہے, انویسٹیگیشن ہو, نواز شریف صاحب اپنے ہی کسی نمائندے کو نامزد کر دے, پارلیمنٹ اس کو قائم مقام بنا دے. اور اب یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آج تجویز امین فہیم صاحب میرے پروگرام میں وائس چیئرمن پیپلز پارٹی کے کہہ گئے نا آپ کے پروگرام میں, اب یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی. اب یہ آواز آج پی ٹی آئی, اس میں پرائم منسٹر کا ریزگنیشن انوالو نہیں ہے, قائم مقام جو ہوگا اسٹینڈ ان وہ آ جائے گا. ہم کہتے ہیں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہ ہوں, اور ان کی جگہ میں آپ کو سنوا دوں, کیونکہ یہ ایک کی پوزیشن ہے. میں تو اپنی پوزیشن بتا رہا ہوں, نواز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کر لے. آپ سنا دیجیے, سنوائیے گا جی, مخدوم صاحب کی سٹیٹمنٹ سنوائیے. دیکھیے, پاکستان کا پریزیڈنٹ اگر حج پہ جاتا ہے تو ایک کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ آ کے بیٹھ جاتا ہے, سینٹ کا چیئرمین آ کے بیٹھتا ہے, جتنے دنوں میں وہ واپس آئے. اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کہیں چھٹی پہ چلا جائے یا حج پہ چلا جائے یا عمرے پہ چلا جائے, تو اس کی جگہ پہ کوئی اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں بیٹھ سکتا. اسمبلی موجود ہے, پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن منگوا لیں, اس میں اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ جو ہے وہ ایک امینڈمنٹ لا کر کے اپروو کروا لے. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ بارہا وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگنا غیر آئینی ہے. کہاں لکھا ہے آئین میں؟ کیسی ہے, کہاں پروہیبیشن؟ وزیر اعظم پرسنل ریزن سٹیپ ڈاؤن کر سکتے ہیں, والنٹیرلی سٹیپ ڈاؤن کر سکتے ہیں, لارجر نیشنل انٹرسٹ میں کر سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت ایک ڈیڈ لاک ہے, اس ڈیڈ لاک کو توڑنا ہے. ہم کہتے تھے بدترین الیکشن ہے, وہ کہتے ہیں بہترین الیکشن ہے. ڈیڈ لاک تھا نا, اس کو توڑا. کیسے توڑا؟ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے توڑا. جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز آ جائے جو سب کو قابل قبول ہو جائے. شفاف الیکشن کیسے ہو؟ اصلاحات ہو, نیا الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو, نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے جس پہ سب کو قابل قبول ہو, 2 جماعتوں کے اندر مکمکا نہ ہو, پولیٹیکل وائڈ اسپیکٹرم کے کنسنسس سے گورنمنٹ بنے جو واقعتاً غیر جانبدار ہو. تو آگے بڑھے نا جی. قائم مقام وزیر اعظم نون لیگ اس پہ راضی ہے؟ مجھے نہیں معلوم وہ کس چیز پہ راضی ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں ان کے بہاف پہ تو بات نہیں کر سکتا. 2 ایشوز پہ وہ کہتے تھے ہم انفلیکسیبل ہیں, پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ کے استعفے کے اوپر. وہ کہتے تھے تحقیقات میں ثابت ہو جائے تو پھر ہمیں یہ کہیے, ابھی نہ کہیے. عرض یہ ہے, تحقیقات پہ اگر ثابت ہو جائے تو پھر تو ان کے رہنے کا جواز ہی نہیں بنتا. وہ تو پھر وہ خود کہہ چکے ہیں مذاکرات میں, مجھے کہہ چکے ہیں, ڈار صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اور گورنر صاحب بھی کہہ چکے ہیں, جب وہ پہلے گورنر صاحب کر رہے تھے چیئر اور پھر ڈار صاحب کر رہے تھے, کہ دیکھیے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر تو کوئی اخلاقی, قانونی, سیاسی جواز ہی نہیں رہتا. یہ کون سا احسان کیا آپ نے؟ وہ اب آپ کو جواب کب دیں گے؟ کیونکہ ڈیڈ لاک کا مطلب ٹکراؤ ہوتا ہے, ہم ڈیڈ لاک نہیں چاہتے, سولوشن چاہتے ہیں. عرض یہ ہے, سولوشن ہم بھی چاہتے ہیں. اب تالی تو ہاتھ سے بجے گی نا. بالکل. ہم نے تو آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے, اور ہم نے ہر چیز کا ایک حل پیش کیا ہے اور اس کی تجویز پیش کی ہے. مجھے یہ میں بالکل ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, ابھی تک ہمیں ان کی طرف سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ملا. جتنے سجیشنز آئی ہیں, یہ دیکھیے یہ پرپوزل, اچھا لیکن یہ 6 پوائنٹ پرپوزل ہمارا پرپوزل, اس پہ ان کا ریئیکشن آیا, اس ریئیکشن پر ہم نے رسپونڈ کیا,
اس رسپانس کو ہم نے آگے حل پیش کیا اور تجویز نکالی اور آہستہ آہستہ بڑھتے 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 ہم آگے چلے گئے. اس کے بعد ہمارے پاس اور سجیشنز ہیں. کل ہم نے ان کو اور سجیشنز دیں. لیکن کیا تجویز کیا وہ میرے پاس دیکھیے ابھی میں ان کو میں پیش کرنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ابھی But that proposal is under consideration of the PMLN? Yes. They are seriously considering it? They are considering it. How serious they are, I do not know. But I have it right here. But still there is a possibility. But it's جسے کہتے ہیں ایک gentleman's agreement کہ ہمیں اس کو اوپن نہیں کرنا ہے. But the point is ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور راستہ ڈیموکریٹک رکھا ہے, راستہ آئینی رکھا ہے. آپ یہ دیکھیں ملک صاحب, ایک طویل پروپیگنڈا کیا گیا, طویل پروپیگنڈا ڈیموکریسی کو ڈی ریل کر رہے ہیں. ڈیموکریسی کو ہم نے ڈی ریل کبھی نہیں کرنا تھا, نہ ہم کر سکتے ہیں. ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور ہم ڈیموکریٹک راستے پہ. اب یہ مجھے بتائیے, دیکھیے غلط بیان آپ کی وساطت سے چودھری نثار صاحب کو کہیں پولیس پیچھے ہٹا لیں, آپ پارلیمنٹ پہ چڑھائی نہیں کریں. آج کہا چودھری نثار صاحب پولیس پیچھے ہٹا لیں. آج ہم نے کہا کہ میں نے ان کو کہا نیگوشیشن میں کہا کہ کنٹینرز مت لگائیے, اور کنٹینرز لگائیں گے تو یہ دھرنے پھر اسلام آباد تک محدود نہیں رہیں گے. لوگ آنا چاہتے ہیں, لوگوں کو روک نہیں سکتے. ہوا بدل چکی ہے, لوگوں کا ذہن بدل چکا ہے, اور آپ اسلام آباد سے روکیں گے تو ملتان میں ہوگا, لاہور میں ہوگا, کراچی میں ہوگا, فیصل آباد میں ہوگا, ہر شہر میں ہوگا, اور ایسا ہو رہا ہے. کنٹینرز لگ کے بھی بندے آ رہے ہیں جی. اس کے باوجود دیکھیے گا اس وقت آپ دیکھیں صرف لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو رہی ہیں. میں آپ کو کہوں گا پروگرام کے بعد چلیے, آپ میں روز آپ کے جاتا ہوں. آپ دیکھیے جا کے آج ذرا پولیس کی نفری دیکھیے, آج آپ ذرا پولیس کی نفری دیکھیے, آپ یلغار دیکھیے, آپ یلغار دیکھیے. آج اتنا ان کی اتنی ایک دہشت پھیلائی ہوئی ہے, لیکن بچوں کے ساتھ عورتیں آ رہی ہیں, خواتین آ رہی ہیں, خواتین کا پنڈال بھر چکا ہے. ابھی وہاں سے آ رہا ہوں, کمال جذبہ ہے, ایک ایسی عجیب کیفیت میں دیکھ رہا ہوں جو پہلے دیکھنے میں نہیں آئی. میں آج کہہ رہا ہوں ہم نے حکومت کو کہا ہے آگے بڑھیں ملک کے مفاد میں. اور دوسری بات ملک صاحب, سچی بات ہے, آپ خود دعوت دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جمہوریت کا ہمیں کہتے ہیں, آپ تیسری پارٹی کو دعوت آپ دیتے ہیں, اور پھر آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ جب آپ کی پارٹی اور آپ کے حلیف آپ پر چڑھائی کرتے ہیں آپ اسمبلی میں یو ٹرن لیتے ہیں. اور جب یو ٹرن لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہنے کو, جب میں نے کل کیا کہا, جب ہم کل کنونشن سینٹر پہ گئے, یہاں ترتیب پوچھ سکتا ہوں ٹیلی فون کالز کی اگر آپ کی اجازت ہو. کیا آپ کو ٹیلی فون کال تحریک انصاف کو کس نے کی کہ آرمی چیف ملنا چاہتے ہیں؟ بس کرو, آپ نے کی, آپ نے درخواست کی کہ ہم آرمی چیف کے پاس جانا چاہتے ہیں. آن ایئر یہ میرا آپ سے بات آپ کر رہے ہیں. ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا, ہماری طرف سے کوئی انگیجمنٹ نہیں تھی. آپ نے درخواست نہیں کی آرمی چیف؟ بالکل نہیں کی. آپ کو کس نے بلایا کہ آئیے آرمی چیف سے ملیے؟ دیکھیے ہوا کیا, اب جو بات سمجھ آ رہی ہے, حکومت کے جو سینئر لوگ ہیں, جو وزراء ہیں, وہ بھی لا علم تھے. لگتا یہ ہے, میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں, میرے پاس نالج نہیں ہے, انالیسس پیش کر رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب, ان کی مشاورت ہوئی. اس مشاورت کے بعد انہوں نے دعوت دی, اس دعوت کے بعد انہوں نے انگیجمنٹ کی ان کی اجازت کے ساتھ. This is what ISPR said کہ ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس میٹنگ میں کہا. اور ISPR نے جب اس کو کنفیوژن پیدا کی گئی تو میں نے کل جانے سے پہلے, کنونشن سینٹر جانے سے پہلے وضاحت طلب کی, کیونکہ ڈیپٹی منسٹر کچھ کہہ رہے تھے, اور جب میں کراچی کے دھرنے سے لوٹا تو پرائم منسٹر صاحب کا آن دا فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ اس کے برعکس تھا. کیوں ہوا برعکس؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ پرائم منسٹر کو یہ کیوں کہنا پڑا اگر خود کہا تھا کہ آپ بات؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حلیف جو تھے اچکزئی صاحب اور پیپلز پارٹی نے بے پناہ دباؤ ڈال دیا, اور اس لیے انہیں یہ بیان جاری کیا. مجھے لگتا ہے یہ انہوں نے بے پناہ دباؤ ڈال دیا کہ آپ نے یہ کیا کیا. لیکن جن کو پھر مصالحت, آپ نے تو ہماری سبکی کروا دی, آپ نے تو ہمیں پریشان کر دیا, آپ نے تو ہمارے منہ بند کر دیے. اور آپ دیکھیں آج بیان دیکھیں نا, آج جو ڈان میں چھپا ہے فرحت اللہ بابر صاحب جو سپوکسمن رہے ہیں زرداری صاحب کے, ان کا ایک بیان چھپا ہے, آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. اور آج بھی میں نے خورشید شاہ صاحب سے 2-3 مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان کا فون مجھے بند ملا. اور میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے آپ تو جمہوریت کی بات کر رہے تھے نا, اور آپ تو تھرڈ فورس سے خدشات سے بات کر رہے تھے نا, تو تھرڈ فورس کو کون بلا رہا ہے؟ شاہ صاحب لیکن ان کا رد عمل کیا ہوگا جن کو مصالحت کار کہہ کے بلایا تھا اور پھر کہا کہ نہیں ہم نے آپ کو تو کہا ہی نہیں؟ اب دیکھیے سچی بات ہے, یہی چیز عمران خان صاحب نے کہی ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, اور انہوں نے کوٹ کیا, I'll quote him,
کہ اے پی ڈی ایم کا جو بائیکاٹ کے فیصلہ ہوا، قاضی حسین احمد صاحب بھی اس بات کے گواہ تھے کہ مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب اور اس وقت جو نثار صاحب اور دیگر اور صاحبان بھی تھے، ہم سے وعدہ کیا گیا بائیکاٹ کا، اور پھر انہوں نے فیصلہ تبدیل کر لیا باقیوں کو اعتماد میں لیے بغیر۔ نہیں، یہ چیزیں تو بہت دفعہ گھوم پھر گئی۔ اچھا، اب یہ پھر ایسا ہوا ہے، اب ایسا پھر ہوا ہے، اور پھر تہمت لگائی گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ تہمت ہے ہم پر، آپ پر، کہ ہم نے خواہش کی ملنے کی۔ آپ کی طرف سے یہ انیشیٹ نہیں ہوا؟ کوئی خواہش نہیں تھی۔ کیا آرمی والے ابھی بھی ہیں مصالحت کار یا پیچھے ہٹ گئے؟ دیکھیے، یہ تو اب حکومت جانے اور وہ جانے۔ آپ کے ساتھ انٹریکشن ہے ابھی؟ ہم تو گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے بات کرنی ہے کس سے؟ ہم سیاسی لوگ ہیں۔ آپ نون لیگ سے ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں؟ دوبارہ میں سن لوں آپ کے منہ سے۔ ہم نون لیگ سے ایک نیگوشیٹڈ وے فارورڈ چاہتے ہیں، ہم ایک پولیٹیکل راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پولیٹیکل امپاس کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم اس تعطل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امپاس ہے کس نقطے پہ؟ امپاس ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ کون سا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں پر پیش رفت ہے اس وقت۔ جو ایک ہے نا سٹکنگ پوائنٹ، وہ ہے پرائم منسٹر صاحب کے استعفے کا۔ اور اس کے لیے آپ تجویز کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ نان نیگوشیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں جو ریزلٹس چاہتے ہیں اور جو ایک ماحول، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، یہ قائم مقام والی تجویز آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، یہ اس کو ایگزامن کرنا پڑے گا، پارٹی کو ایگزامن کرنا پڑے گا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں کور کمیٹی کے بہاف پہ بات، میں چیئرمین کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، سوال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نئی صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے، اس صورتحال کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور میری تو رائے ہوگی، اپنی پارٹی کو میں تجویز پیش کروں گا کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے انگیج کرنا چاہیے۔ اور چائنا جانے سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو فون کیا تھا، اور فون پہ انہوں نے 2-3 چیزیں دہرا دی۔ انہوں نے پھر ری ایٹریٹ کیا کہ یہ آروز کا الیکشن تھا، انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس الیکشن کو ہم متنازع سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب آپ کی اجازت سے خواجہ سعد رفیق صاحب ہمیں پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، خواجہ صاحب سے بات کر لیں۔ خواجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ پہ دھاوا نہیں بولیں گے، پارلیمنٹ ان کا گھر ہے اور وہ مقدس ہے، ان کے لیے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں نون لیگ سے، بہت سے ایشوز پہ پیش رفت ہے۔ ایک ایشو ایسا ہے سٹیکنگ پوائنٹ جس پہ بات آگے نہیں بڑھ رہی کہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے تحقیقات نہیں ہو سکتی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاقاً یہ پروگرام جو ہے میں اسے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، تو شاہ محمود قریشی صاحب دوست ہیں، بھائی ہیں، بہت کونا مشق اور سیزنڈ پولیٹیشین ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن اگر میں ایک ایک کر کے ان کی ڈائسیکشن شروع کروں گا تو پھر ظاہر ہے دلائل اور اس کے مقابلے میں دلائل آئیں گے۔ کچھ باتیں کر لیتے ہیں، کچھ آئندہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ باتیں کریں گے انشاءاللہ، بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، کس کا کیا کردار تھا، کون کہاں کیا کر رہا تھا، چھپا تھوڑی رہے گا۔ جو اب سے یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جو بات چیت کرتی ہے، دوسری سائڈ سے جو ٹیم انہیں ملتی ہے میں اس کا حصہ ضرور ہوں۔ تو سولوشن نہیں، مجھے ذرا موقع دیجیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ کافی دیر بات ہوئی ہے، مجھے تھوڑی وضاحت کرنی پڑے گی، زیادہ شاید میں ابھی نہ کروں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کنٹروورسی کل پیدا ہوئی تھی، اس کنٹروورسی کو، اس میں جو فریقین تھے کسی کی بھی نیت خراب نہیں تھی۔ اگر کچھ انفارمیشن میرے پاس آج صبح نہ ہوتی تو شاید میں بلیم کرتا عمران خان صاحب کو یا ایون طاہر القادری صاحب کو، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ایک نیوٹرل پوزیشن لینے کی۔ میرا یہ اندازہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سپہ سالار کو چونکہ 245 ہے، ان کے ٹروپس موجود ہیں، اور ایک ایشو کریٹ ہو چکا ہے قومی سلامتی کے حوالے سے، یہ کہ پاکستان کا کیپٹل جو ہے وہ 15 دن سے اس کا ریڈ زون جو سب سے حساس علاقہ ہے وہ چوک ہے، اور اس کے بے پناہ اس کے منفی اثرات ملک پر مرتب ہو رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، سب کو پتا ہے، بار بار ریپیٹ ہو چکی ہے بات۔
انہیں کہا گیا کیونکہ یہ ہمارے جو دوست ہیں سپریم کورٹ کا شاہراہ دستور کا فیصلہ بھی نہیں مانتے اور آگے سے آرگومنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شاہراہ دستور پہ ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب آپ بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں. آپ نے کہا سپاہ سالار کو کہا گیا, آپ تصدیق کر رہے ہیں. اوہو, تو یہ تو ہم کہہ چکے ہیں نا کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہا گیا. ایک بار تھوڑی کہا گیا, تو بار بار آپ کو کہا گیا. ٹھیک ہے, بہرحال میرے لیے آپ سے کنفرمیشن بڑی معنی رکھتی ہے. ایک نیگوشیٹڈ پوزیشن ہے آپ کی اس وقت, ٹیم کا حصہ ہے. میں بس اتنا کہوں گا کہ دیکھیے اس وقت بحث ہو رہی ہے فیسیلیٹیشن پر, میڈیشن پر. میں کہتا ہوں فیسیلیٹیشن میڈیشن سے آگے چلے, ریزولوشن کی طرف چلے. ہم ریزولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. فکر نہ کرو, میں بہت تفصیل سے نہیں جاؤں گا, میں نے پتا میں کتوں تک جانا ہے, ڈونٹ وری. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنا, میں یہ بات انفیکٹ قریش صاحب یہی کہنے لگا تھا. دی ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ جب ایسی سچویشن ہو جائے کہ کوئی کفن پہن لے, اپنے مریدین کو بھی کفن پہنا دے, قبریں دے. ظاہر ہے میں پی ٹی اے کی بات تو نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اور ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں خون خرابے کا خطرہ پیدا ہو جائے, اور خون خرابے کا خطرہ برابر موجود ہے اگر پارلیمنٹ ہاؤس پہ یا پی ایم ہاؤس پہ کوئی گروہ دھاوا بولتا ہے ڈنڈے میخیں اٹھا کر, تو وہاں جو اندر سپاہ موجود ہے اس کا دفاع کرے گی. سعد بھائی گواہی دی, میرا کیا کردار تھا کل, کم از کم آپ کو اخلاقی طور پہ میں نے کل کیا کردار ادا کیا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے. قریش صاحب میں تو سچ سارا بول دوں گا, میں تو بول دیجئے خواجہ صاحب, سچی باتیں سننی چاہیے لوگوں کو. ملک صاحب کوئی بات نہیں, میں عرض کرتا ہوں, میں بالکل تسلی سے, مجھے صرف موقع دے دیں, بات انشاءاللہ غلط نہیں کروں گا. تو میری جو اسیسمنٹ ہے نا, یہ جو ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی, یہ اسیسمنٹ میں نے قریشی صاحب سے بھی شیئر کی تھی. میرا یہ اندازہ ہے کہ بدنیتی کسی کی نہیں تھی. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کسی طرح نیگوشیٹ کر کے ان سے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ہم ان کے ظاہر اب ایک پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں, یہ پی ایم صاحب کے استعفے پہ اڑے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں جیسے قریشی صاحب نے کہا کہ یہ تو نیگوشیٹ نہیں ہوگا. اچھا, اب چیزیں اڑ گئی ہیں. پیٹ کے مطالبات تو خیر وہ ہیں جو پتہ نہیں کیسے پورے ہوں گے, اسمبلیوں کی تحلیل اور لمبا چوڑا ان کا ایک ایجنڈا ہے بہت بڑا. تو جب سچویشن اتنی اڑ جائے, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہ مانا جائے, سالسی سیاسی برادری کی بھی کوئی تسلیم نہ کرے فریق, پارلیمنٹ کی آواز بھی آپ نہ سنیں, 245 لگی ہو, 190 کی آبزرویشن آ رہی ہو, تو پھر فوج کی سٹیک تو بنتی ہے. 190 کی آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی ہے نا جی, ادھر سے آنی تھی نا جی, بالکل. سو میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بالکل یہ سہولت کار والی بات جو آئی ایس پی آر نے کیا 100% درست بات کی, انہوں نے کہا گیا. اب یہ ہم الفاظ کے چکر میں پھنس گئے, چھوڑ دیں بس, کافی وضاحت ہوگی, آپ نے کہا کہہ دیا بس, ختم ہوگی, آگے چلیں سولوشن. سو جھوٹ کسی نے نہیں بولا, لیکن بعض اوقات ایک منٹ ایک جملہ بول لیں, بعض اوقات ہمارے قائدین بات کرتے ہوئے باتیں بڑھا دیتے ہیں, پھر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو میں یہ درخواست کروں گا سبوں سے, سارے لوگوں سے, کہ جب افواج کا ذکر کریں تو پروفیشنل آرمی ہے, آئین کے نیچے کام کر رہی ہے, ہم ان کو بہت زیادہ ڈسکس نہ کریں. اور اگر وہ کہ مثبت رول پلے کر رہے ہیں, اور ایک بات میں سمجھ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, کہ افواج بھی اسی طرح آئین کی اور جمہوریت کی حفاظت کر رہی ہیں جس طرح پارلیمنٹ کر رہا ہے, جیسے سپریم کورٹ کر رہا ہے, اور جیسے میڈیا کے آپ جیسے ذمہ دار لوگ. شکر ہے آپ نے خواجہ صاحب مجھے شامل کر لیا, کیونکہ آپ کے پارٹی کے ایک دو لوگوں نے جو مجھے شکایت کی, مجھے ان پہ بہت غصہ آیا. میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کھاؤ, میں آن ایئر اپیلیں کر کے تھک گیا ہوں. مجھے خواجہ صاحب سے پوچھو, اسحاق ڈار صاحب سے پوچھو کہ میں نے کیا کیا. یہ سامنے شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا کیا. شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں, یہ ایک تو ان کی بات ہے, ان کا سٹینس ہے پولیٹیکل, وہ ہے ظاہر ہم ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ قریشی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے پیس کے لیے بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں. بعض اوقات یہ کوئی ایسا کام کرتے نظر آتے ہیں. شاہ صاحب نے ان کے انٹرویو کا ٹائم ہے خواجہ صاحب, میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, بالکل 2-3 منٹ اور, کیونکہ میرا ان سے کمٹمنٹ تھی 1-on-1 کی. مجھے جلدی سے بتائیں سولوشن کیا ہے. نہیں, سولوشن انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا, آپ ہمیں بات چیت کرنے دیں, بات چیت ہم کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. بات چیت سے حل نکلے گا آج یا کل میں؟ نہیں, ابھی آپ یہ اس بات پہ میرا خیال ہے مجھے اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو کمپیل نہ کریں, ہمیں بات چیت کرنے دیں, اور کچھ باتیں ہیں جو ابھی ہم کہہ نہیں سکتے, ہمیں آگے دیں. بٹ دیر آر آپشن جس پہ نون لیگ غور کر رہی ہے, وچ آر ڈویبلز. جی, جب بات چیت ہوتی ہے تو غور کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ اچھی بات, آپ کوئی خبر سنا رہے ہیں نا, لوگوں کو تسلی تو دیں, پورا پاکستان پریشان ہے. میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, بہت سارے لوگ, لاکھوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں, اور انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں, ٹھیک ہوگا. انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں, ٹھیک ہوگا. خواجہ صاحب بہت شکریہ. بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اور اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. شاہ صاحب
آپ کی معذرت چاہتا ہوں، میں 1-on-1 کا کیا تھا، لیکن دوسری سائڈ کا موقف لینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے نون لیگ کا جی واپس آپ کی طرف. کل آپ نے رول کیا ادا کیا تھا، پہلے یہ بھی بتا دیں. دیکھیے پہلی بات یہ تھی کہ کل ایک ڈیڈ لائن تھی، طاہر القادری صاحب کی عوامی تحریک کی ڈیڈ لائن کل ختم ہو رہی تھی اور انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کسی بڑے قدم کا. تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایک پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن مرتب کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ تھوڑا سا موقع دے معاملات کو سلجھانے کا. ہم نے بڑی کامیابی سے ہماری پیش رفت ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پرامن طریقے سے ہوئی ہے. یہاں جب ہم لاہور سے چلے تھے تو یہاں ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا تھا کہ یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک شیشہ نہیں ٹوٹا، حتیٰ کہ جھاڑو بھی ہم خود دے رہے ہیں، سی ڈی اے والا کوئی نہیں آتا صفائی کرنے. ویسے چودھری نثار صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو تھوڑا سا خوف آپ بھی کھائیے. میں نے بڑی درخواست کی کہ وہاں لوگ اپنے آپ مر جائیں گے. 1500 پولیس والا اسپتال جا چکا ہے. جی میں اس کروں، صفائی بھی ہم خود کر رہے ہیں، گند بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے دوست اور ہمارے کارکن اور ہمارے والنٹیئرز مطلب کر رہے ہیں. اچھا کھانا بھی ہم کر رہے ہیں، بندوبست کر رہے ہیں. اور کھانا تو آپ کو خود ہی کھانا ہے، وہ تو یہ نہیں نہ کھلائیں گے. ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، ہم مانگتے بھی نہیں ہیں. میں تو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کا کہ یہ دھرنا، میں آج یہ صحرا راولپنڈی اسلام آباد کی عوام کے سر ہے. اگر ہمارا یہ تعاون نہ ہوتا ان کا، یہ ممکن نہیں تھا. دیکھیے باہر سے کتنے لوگ آئے اور کتنے دن لوگ آئے. شاہ صاحب آپ کی یہ بات سن کے وہ لوگ اتنا خوش ہوں گے کہ اور آ جائیں گے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ کنٹینرز ہٹا دیں، یہ سنبھلے گا نہیں ان سے طوفان، یہ سنبھل نہیں پائے گا. کب تک کنٹینرز کے پیچھے چھپیں گے، کب تک پولیس کے سہارے، کب تک بیساکھیوں پر سیاست کریں گے. وقت آ گیا ہے ملک صاحب، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. یہ حکومت اپنی ساکھ کھو چکی ہے. آج پاکستان کا 2013 کا الیکشن جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے، لوگ نہیں تسلیم کر رہے. بالکل آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ وزٹس جو ہیں وہ ملتوی ہو چکے ہیں اور حکومت بالکل لاچار بے بس دکھائی دے رہی ہے. اب انہیں راستہ ڈھونڈنا ہے. راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ راستہ دے دیں گے؟ ہم راستہ دیں گے. یہ بات ہوئی نا، راستہ آئینی دیں گے. یہ سیاست دانوں والی بات ہوئی نا کہ یہ راستہ ڈھونڈنے، آپ راستہ دیں گے. بالکل یہ سیاست دانوں والی بات ہے. راستہ دیکھیے، ہم ضدی نہیں ہیں، ہٹ دھرمی کی بات نہیں ہے. یہ لڑائی عمران خان کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی پاکستان کی سیاست کی اور جمہوریت کے مستقبل کی لڑائی ہے. یہ پاکستان کے شہری کے ووٹ کے تقدس کی لڑائی ہے. جیسے ایک زمانے میں آپ میڈیا کی آزادی کے لیے لڑے نا، اور جس طرح وکلا عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑے، آج تحریک انصاف پاکستان کے شہریوں کے اس بنیادی ووٹ کے حق کے لیے لڑ رہی ہے، جس کو ماضی میں جیری مینڈرنگ کی گئی، ماضی میں مینیپولیشنز کی گئی، ارینجمنٹس کی گئی. اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے انتخابات کس نوعیت کے ہوتے رہے ہیں. آج وقت آ گیا ہے ہم ماضی کو دفن کریں اور ایک نئے امید کا دیا جلائیں. اور انشاءاللہ تحریک انصاف ایک امید کا نیا دیا عمران کی قیادت میں ایک نیا پاکستان کا دے دیا. لیکن میرے لیے آج یہ بات بڑی تسلی کے باعث ہے. امید خواجہ سعد نے بھی دلائی. آپ نے کہا حکومت راستہ دے، آپ راستہ دیں گے. یہ ڈیڈ لاک ٹوٹ جاتا ہے اس سے. یہ سیاست دانوں والی بات ہے، کیونکہ جب ضد پکڑ لینا کوئی بندہ بھی تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، ضدی بندہ ٹوٹ جاتا ہے. یقین جانیے یہ تاثر دیتے رہے ہیں عمران خان ضدی ہیں، سٹبن ہیں. میں اب کچھ عرصے سے کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ. لاجیکل آدمی ہیں، اگر آپ کو کنونس کریں مانتے ہیں. اچھا میں 3 نقطے گن لوں. انتخابی اصلاحات کے اوپر آپ کا اور نون لیگ کا براڈر انڈرسٹینڈنگ ہے، کریں گے، ٹھیک ہے. جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کی سربراہی میں 30 دن میں رپورٹ دے گا. اس کو ہم نے دیکھی، اس میں ہم نے امپروومنٹ سجیسٹ کی ہے. TORs ہم نے سجیسٹ یہ کیا تھا کہ آپ نے 33 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. وہ تو الیکشن ریفارمز والی ہے. دیکھیں نا 33 رکنی کمیٹی تو مہینے میں بیٹھی رہے نا. آپ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایکسپرٹس کمیٹی بنائی جائے. کتنے لوگوں؟ جو چند لوگوں کی، ایکسپرٹس کی 4-5 لوگوں، ہاں میکسیمم. اور یہ سب پولیٹیکل پارٹی سے انپٹ لے لیں. اس انپٹ کو لے کر ایک ڈرافٹ پروپوزل بنائیں اصلاحات کا کہ کون سا قانون تبدیل ہونا ہے، جیسے پہلے ڈار صاحب اور رضا ربانی نے اگر ہاں کیسے اگر امینڈمنٹس ہونی ہے تو کہاں ہونی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کمیٹی کو ہیڈ کون کرے؟ ہاں جی آپ ہیڈ کریں گے اس کو؟ نہیں، کوئی بھی ہیڈ کر لے، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے، لڑائی نہیں، ہمارا ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ ایگری ہے اس پہ؟ گورنمنٹ پہ ایگریڈ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا تیز دوڑاؤں گا کیونکہ ٹائم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کمیٹی اپنی سفارشات دے دے
وہ ایکسپرٹ کمیٹی، وہ پارلیمنٹری کمیٹی اس کو انڈورس کرے، پارلیمنٹ میں جائے، لیجسلیشن ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ کتنے دن اس کام کے لیے؟ 30 دن، 30 days۔ آل رائٹ۔ اور الیکشن کمیشن کی تشکیل ہے 9، اس کے اوپر نون لیگ سے آپ کا براڈلی ایگریمنٹ ہے؟ دیکھیے الیکشن کمیشن جو موجودہ ہے نا ملک صاحب، وہ اتنا ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے، وہ اتنا متنازع ہو چکا ہے، اس کی سربراہی میں تو الیکشن ممکن ہی نہیں ہو سکے گا، کوئی مانے گا نہیں۔ براڈلی یو آر ان ایگریمنٹ؟ ریکانسٹیٹیوٹ دی الیکشن کمیشن، ان الیکشن ممبران کو میں آپ کے منہ سے سن بھی لوں کیونکہ میں ہی کہی جا رہا ہوں، اس الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 پہ آپ اور نون لیگ میں رضامندی ہے؟ بالکل وہ تیار ہے الیکشن کمیشن کو ریکانسٹیٹیوشن کرنے کے لیے، اس کے علاوہ بات بنے گی نہیں۔ نیا الیکشن کیسے ہوگا، نیا الیکشن شفاف الیکشن کیسے ہوگا، ان سے تو ہو نہیں سکتا۔ ان سے تو آج قوم کہہ رہی ہے خدا کے واسطے ٹینیور پوسٹ ہے لیکن ملک کا مفاد دیکھو، مستفی ہو جاؤ، جو لارجر نیشنل انٹرسٹ مستفی ہو جاؤ۔ الیکشن کمیشن کی جو ریفارمز ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی جو اب بنے گی وہ پہلے پارلیمنٹ سے علیحدہ ایک بل پیش کر کے موو کر کے کریں گے، کیونکہ اس کے لیے وہ آپ کو پتہ ہے جوڈیشل کمیشن والا طریقہ کار ہے ممبرز کو ہٹانے کا، یا وہ ریزائن کر دیں یا جوڈیشل کمیشن میں بھیجیں۔ دیکھیں جوڈیشل کمیشن میں جائے گا وہ تو نہ ہونے، وہ تو ایک لمبی کہانی ہے نا جس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ So they would be requested like a gentleman to resign. I think we are requesting them on air. میرے خیال I am requesting them on your program. خدارا پاکستان کے لیے سوچو، خدارا آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، آپ نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے، آپ ججز رہے ہیں، بڑے پائے کے ججز رہے ہیں، خدارا پاکستان کے مفاد میں مستفی ہو جاؤ۔ یہ بگ نیوز ہے۔ الیکشن کمیشن کے ممبرز شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف آن ایئر کہہ رہے ہیں کہ دے آر براڈلی ان ایگریمنٹ ود پی ایم ایل این کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 کرنی ہے، آپ استعفیٰ دے دیجئے۔ میرے خیال میں جب نو کانفیڈنس اتنا زیادہ واضح ہو کہ آن ایئر درخواست آ رہی ہو تو آپ استعفیٰ دے ہی دیجئے تاکہ راستہ کھل جائے۔ یہ بھی ایک روڈ بلاک ہوگا، اس کو کھلنا پڑے گا۔ ای سی پی کی ریفارمز ہوگی، سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن، اس کا طریقہ کار کیا طے پایا؟ کون کتنے ممبرز؟ 5 رکنی ناصر الملک کی سربراہی؟ دیکھیے وہ تو ابھی اس کی پہلے 3 رکنی کی بات ہو رہی تھی، 3 رکنی ہو جائے 5 رکنی ہو جائے، میں کوئی اتنا لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا بینچ ہو جو سارے معاملات کی چھان بین کرے اور پھر اپنی فائنڈنگز دے، جو فائنڈنگز بائنڈنگ ہوں، ریکمینڈیٹری نیچر کی نہ ہو۔ کیوں؟ اور اس کے لیے قانون یہ پارلیمنٹ پاس کرے گی؟ ہاں، اور اس کیوں ملک صاحب؟ یہ سمپل ایکٹ ہوتا ہے نا، یہ تو آئینی ترمیم نہیں ہے، اٹس جسٹ این ایکٹ آف پارلیمنٹ۔ بالکل۔ اس کے لیے ملک صاحب عرض یہ ہے کہ پاکستان میں جوڈیشل کمیشنز کی تاریخ بڑی بھیانک ہے۔ حمود الرحمان کمیشن سے لے کے ایبٹ آباد کمیشن، کہاں کی کہانی؟ کیونکہ دے آر آل ریکمینڈیٹری، وہ ان کا کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ یہ ریکمینڈیشن نہیں، یہ تو ہم ایک آپریشنل چیز چاہتے ہیں نا، ہم نے مستقبل کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم نے صرف کہانی ڈالنی ہے تو کہانی کا مقصد نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی ٹی او آرز بھی نئے سرے سے ڈرافٹ کرنی پڑیں گی؟ ٹی او آرز کی ہم نے تجاویز بھی بنا لی ہیں۔ بالکل بنا لی ہیں۔ چلک تو کرائیں جی، تھوڑی سی دیکھیں تو صحیح ہم کیا ہے، کیا اس میں پردے میں رہنے دو۔ 30 دن میں رپورٹ دے گا اور بائنڈنگ ہوگا، مینڈیٹری ہوں گی اس کی ریکمینڈیشنز جو ہیں، ریکمینڈیٹری نیچر نہیں ہوگی، جو تجویز کرے گا پوری پارلیمنٹ پہ مینڈیٹری ہو جائے گا۔ یہ تو 4 بڑے ایگریمنٹس ہو گئے آپ کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ پرائم منسٹر جو آپ کہہ رہے ہیں تجویز ہے، ابھی بولنا نہیں ہے، کچھ پردے میں رہنے دو، کچھ آگے بڑھ سکتی ہے اس پہ بھی بات؟ کچھ ایسی تجویز ہے جو ڈویبل ہے؟ دیکھیے بڑا ریزگنیشن از ناٹ ڈویبل۔ میں ویسے آنیسٹلی میں خود بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ پرائم منسٹر چھٹی پہ چلے جائیں، جدہ جا کے مکہ میں عبادت کریں، مہینہ بعد آ جائے۔ عرض یہ ہے کہ اس پہ 2 بڑے سٹرونگ ویوز ہیں۔ آپ نے عمران خان صاحب کا بھی ویو سنا جی، اور آپ نے مسلم لیگ نواز کا بھی سن لیا ہے، 2 ویوز ہیں نا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیسے نکلنا ہے؟ میری رائے میں سیاستدان راستہ تلاش کرتا ہے، اور اگر سیاستدان راستہ تلاش کرنے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا تو میں اس کو سیاستدان نہیں کہوں گا۔ ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے؟ مشکل حالات میں سے راستہ تلاش کیا جاتا ہے نا، ڈیڈ لاک توڑے جاتے ہیں۔ ہاں، تاریخ بتاتی ہے جنگوں کے بعد میز پہ بیٹھا جاتا ہے، میز پہ بیٹھ کر راستے نکالے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نا امید نہیں ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، ایک پاکستان سے اور اس مٹی سے محبت کرنے والا ہوں، میں جمہوری ہوں، میں ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہوں، میں آئین کے تقدس کو سمجھتا ہوں، میں پارلیمان کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے بحیثیت عوامی نمائندے کے کہ میں قوم کو اس بھنور سے نکالوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، جب آپ اور اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہو گے تو آئی ایم شیور آپ حل نکال کے اٹھیں گے، اس کے بغیر نہیں اٹھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم حل نکالیں گے۔ اور بات آخری بات، بڑی باتیں ابھی بڑی باتیں ہیں۔ اچھا
چلے میں آپ کو جانے سے پہلے کچھ کہہ دوں گا. جانے سے پہلے ابھی کہہ دیجئے کیونکہ ہم بریکنگ چلانا چاہتے ہیں آپ کے بیٹھے بیٹھے آپ کی فوٹو کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کی نیت صاف ہو تو حل نکل سکتا ہے. حل بتائیے کیونکہ میں نے بریکنگ چلانی ہے آپ کے بیٹھے ہوئے آپ کی فوٹو کے ساتھ. حل میرے ذہن میں ہے لیکن میرے پاس اختیار نہیں ہے. جب تک میرا چیئرمین اور میری پارٹی کی کور کمیٹی اس کو اپروو نہیں کرے گی. تھوڑا بتائیے تو صحیح نا جی، بات آگے چلتی ہے. مناسب نہیں ہے. حل ہے آپ کے ذہن میں؟ میرے ذہن میں ہے. ادر دین دی ریزگنیشن؟ میرے ذہن میں حل ہے. ادر دین دی ریزگنیشن؟ میرے ذہن میں حل ہے. ادر دین ریزگنیشن؟ ریزگنیشن میرے ذہن میں حل ہے. آل رائٹ، ریزگنیشن کے علاوہ ایک حل ہے جو آپ کو پارٹی چیئرمین سے. ریزگنیشن کا حل ہے. ریزگنیشن کا حل ہے. ریزگنیشن بے حل ہے. ریزگنیشن کے اندر حل؟ ریزگنیشن کے اندر حل ہے. اچھا، پرائم منسٹر صاحب عبادت کریں جا کے مکہ میں، پھر آ جائیں. اب ابھی ہم سے نہ پوچھیے. دیکھیں نا مسکراتے ایسے ہیں تو پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں. میرے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں ہم نے بریکنگ چلانی ہے، شاہ صاحب کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ. بے وقت نہ چلائیے، بر وقت چلائیے. بٹ دیر از اے سولوشن جو ہو سکتا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہوتی ہے. سوال یہ ہے نیت کیا ہے. اچھا، اگر میری آپ کو برض کر دوں، ہماری نیت، تحریک انصاف کی نیت، عمران خان کی نیت نیک ہے. عمران پر بہت باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں وہ اس مٹی کا، اس قوم کا بیٹا ہے. اس کی دیانت پر، اس کی حب الوطنی پر کوئی شک نہ کرے. اچھا، ویسے ایک میں چودھری نثار صاحب سے آنیری درخواست کر رہا ہوں، یہ جتنی پولیس فورس کھڑی ہے نا ان کو بلڈنگز کے اندر لے جائیں، باہر لوگوں کو کرنے دیں. دعویٰ نہیں بولیں گے، یہ آپ بے فکر رہیے. سامنے آپ کے فوج کے سپاہی بھی کھڑے ہیں اور یہ لوگ پارلیمنٹ کا حصہ بننا ہے انہوں نے بعد میں بھی الیکشن سے. یہی ہونا ہے نا جی؟ ابھی تو استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اسی پارلیمنٹ کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. بالکل. تو اس پہ دعویٰ نہیں بولیں گے. دیکھیے خدا نہ خوف کی فضا ختم کر دیں. دیکھیے ہم جب ریڈ زون کی طرف بڑھ رہے تھے جی، اب یہ ریڈ زون کیا ہے؟ ریڈ زون مطلب ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اس ملک کے شہری ہیں. ریڈ زون آپ نے بنا دیا ہے. ریڈ زون کے آنے کے لیے ہمیں ویزا چاہیے، ہمیں پاسپورٹ دکھانا ہے. ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، ہم آئے. کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا؟ آج 17 دن ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ریڈ زون میں کوئی نقصان ہوا؟ کسی ڈپلومیٹک بلڈنگ کو نقصان ہوا؟ کسی سپریم کورٹ کو نقصان ہوا؟ کسی فورن آفس کو نقصان ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. پارلیمنٹ میں نقصان ہوا. پارلیمنٹ سیشن چل رہا ہے. اور میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جیسے معزز ججز نے کہا کہ ہمارے راستے میں نے تو کہا کہ تحریک انصاف کی بات کر سکتا ہوں. تحریک انصاف کا کارکن تو پلکیں بچھائے گا کیونکہ ہم تو انصاف چاہتے ہیں اور جو انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے راستے میں ہم رکاوٹ بن نہیں سکتے. اگر یہ سیٹ اپ ایسے ہی برقرار رہتا ہے، پرائم منسٹر بھی موجود ہیں لیکن وہ وزارتیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں قانون و انصاف کی ہوں یا دوسری ہوں پارلیمانی امور کی ہوں، اگر اس کا اختیار جو ہے کسی اور وزیر سینئر کو دے دیا جائے، از اٹ ایکسیپٹیبل فار یو؟ میرے خیال میں بڑا اچھی ڈویبل آپشن ہوگی. ملک صاحب دیکھیے، جو انفلوئنس کر سکتا ہے اس کو سپریٹ کر دیں. ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. میں ایک ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں. آپ اسے ہنٹ نہیں کرنا چاہتے؟ مجھے آپ خبر دیں، میں ہیڈ لائنز لاؤں. آپ کا تو کام ہے قریدنا. میرا کام یہی ہے. آپ کا کام ہے قریدنا، میرا کام ہے بچنا. لیکن یہ اس کا تو میں جواب پوچھ سکتا ہوں نا کہ از اٹ اے ڈویبل آپشن کہ قانون و انصاف کی پارلیمانی امور کی وہ وزارتیں جو پرائم منسٹر کے انڈر ہیں اور اس معاملے سے ریلیٹ کرتی ہیں اس کو سپریٹ کر کے کسی سینئر وزیر کے حوالے کر دیا جائے؟ کوئی سینئر آدمی، خورشید شاہ کو دے دیں، کسی کو دے دیں یار، مطلب جو آپ کے لیے قابل قبول ہو. آپ مسکرا دیے، یہی خبر چلا دیں میرے خیال میں. اسحاق ڈار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ملک صاحب. اسحاق ڈار صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ڈار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب کین یو ہیئر می؟ سر جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خوف سے نکال دیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ نہ پارلیمنٹ پہ دھاوا بولیں گے، نہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ دھاوا بولیں گے. یہ ہمارا گھر ہے، مقدس گھر ہے، اسی گھر میں ہم نے جانا ہے، تو اس پہ کوئی دھاوا نہیں بولیں گے. خوف ہٹا دیں. 3-4 نکتے انہوں نے کہا، میں آپ کو دہرا دوں پھر میں آگے آپ سے سوال کروں گا. انتخابی اصلاحات کے اوپر وہ کہتے ہیں براڈلی ایگریمنٹ ہے. ایکسپرٹس کی کمیٹی بنائی جائے گی جو سپیڈ اپ کر دے اس کام کو. سپریم کورٹ کا کمیشن 30 دنوں میں رپورٹ دے گا. الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 ہوگی. ایک چیز وہ کہتے ہیں جس کا حل ان کے ذہن میں ہے اور وہ ایکسچینج کر چکے ہیں کچھ آپشنز آپ کے ساتھ. پرائم منسٹر، اس کا آپ کہتے ہیں استعفیٰ پاسبل نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ادر آپشنز ہیں. وہ کیا ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی ریکارڈ پہ کہہ چکے کوئی صاحب اب آگے ہیں لائن پہ، تو ورنہ میں تو آپ کو اوائڈ کر رہا تھا. آپ نے مجھے 8:15 بجے بلوایا تھا.
بات یہ ہے کہ انہوں نے آج ہمیں اپنے جو پرپوزلز ہیں اس کا ڈیٹیلڈ اپنا پرپوزل اور اس کی مائکرو ڈیٹیل دی ہے. ہم اس کو آج اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو 5 پوائنٹ تھے اس پہ اصولی اتفاق ہو چکا تھا. یہ ان کو آج بھی کہا ہے, اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پرائم منسٹر کا استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور کوئی اور آلٹرنیٹ آپشن بھی اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں. تو اس لیے ہم نے بھی اپنی پوزیشن کو کلیئر کر دی ہے. میرا خیال ہے ہم اس چکر میں نہ پڑے تو بہتر ہے. کل ہم کوشش کریں گے ان کو کاؤنٹر پرپوزلز دیں, اور اللہ نے چاہا تو ہم پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جس اس وقت نقصانات کا سامنا کر رہا ہے معاشی, اور جو پاکستان کی انٹرنیشنلی بدنامی ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ وزٹس کافی ملکوں کے کینسل ہوئے ہیں اور آگے جو آنے والے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب کی اب یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم اس امپاس کو ختم کریں, اور پاکستان کو جہاں چھوڑا تھا 14 مہینے کی جو بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ریکوری کی تھی, آپ سمجھتے ہیں اس میں اچھا خاصا ڈنٹ پڑ چکا ہے. لیکن اللہ چاہے گا. اسحاق ڈار صاحب, میں لیکن ایک سوال آپ کی اجازت سے پوچھ لوں آپ سے, اگر آپ کی اجازت ہو. یہ نان وائلنس کی کمٹمنٹ میرے ساتھ بیٹھے شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ ہم مقدس سمجھتے ہیں اس ایوان کو. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کی فلسفی نان وائلنٹ ہے, تو تھوڑا سا تناؤ کم کرنے پی ٹی آئی کا فلسفہ نان وائلنس ہے. تو تھوڑا سا تناؤ کم کرنے کے لیے ڈار صاحب میرا سوال ہے, تھوڑا سن لیجئے پھر آپ جواب دیجئے. تھوڑا سا تناؤ کم کرنے کے لیے تھوڑے سے کنٹینرز پیچھے کر دیجئے اور پولیس فورس کو آپ بلڈنگز کے اندر لے جائیے تاکہ وہاں پہ تھوڑی ٹینشن کم ہو جائے. یہ جو خوف ہے نا ابھی ٹکراؤ ہو جائے گا, یہ لوگوں کو پورا اسلام آباد سہما ہوا ہے. تو تھوڑا سا آپ آگے بڑھیے, پھر میں ان سے کہوں گا یہ بھی آگے بڑھے. پی ٹی آئی نے ہمیں ٹائم اینڈ اگین اشور کیا ہے کہ یہ وائلنس کے روٹ پہ نہیں چلیں گے, اور ہم ان کو بالکل اعتماد کرتے ہیں اور ان پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے, کیونکہ یہ پولیٹیکل جماعت ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ اگر سیاست میں رہنا ہے تو وائلنس از ناٹ دی آنسر. اور ہمیشہ پالیٹکس میں افہام و تفہیم کے ساتھ راستے نکالے جاتے ہیں جس کے لیے ہم سب کوشاں ہیں. تو میں بالکل ٹرسٹ کرتا ہوں جو قریشی صاحب کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیں پرائیویٹلی بھی یہی کہا ہے کہ نہ صرف یہ نہیں کریں گے, یہ تو انہوں نے تو غالباً دوسرے جو ان کے سیاسی کزن نئے بنے ہیں ان کو بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس طرف نہ جائیں. لیکن اگر وہ اس طرف کل رات طاہر القادری صاحب کو کزن اور آپ کے مسلم بھائی کل رات طاہر القادری صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب نے منا لیا جی کہ صلح صفائی سے معاملات چلائیں گے. یہ میں آن ایئر بتا رہا ہوں آپ. لیکن سم ہاؤ جو سگنلز میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 1 گھنٹے میں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کے لیڈر اور ہمارے دوست خان صاحب کے کہ جی ٹائیگرز آگے چلے جائیں, ویمن پیچھے آ جائیں, موومنٹ کا وقت ہو گیا ہے. طاہر القادری صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں خیمے بند کر دیں. یہ تو غریبوں کی کوئی پکچر پیش کر رہے ہیں جو ہم 9ویں محرم کی رات کو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ. وائلنس. عمران خان نے یہ ٹائیگرز کو جو بلا رہے ہیں, دیکھیے عمران خان نے کیا کہا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ وائلنس کے لیے کبھی نہیں کہا. انہوں نے پرامن احتجاج کی بات کی ہے. ہماری ساری موومنٹ پہلے دن سے لے کر آج تک 11 مئی کو اسلام آباد, 25 مئی کو فیصل آباد, 7 جون کو سیالکوٹ, 27 جون کو بہاولپور, 14 اگست کو اسلام آباد, ٹوٹلی نان وائلنٹ. دوبارہ ایک سوال دوہرا لوں. ایک سیکنڈ, یہ بتائیے کیا دنیا میں احتجاج نہیں ہوتے؟ کیا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بھی تو احتجاج ہوتا ہے نا پرامن؟ کیا وائٹ ہاؤس کے سامنے لوگ نہیں کرتے؟ کیا بکنگم پیلس کے سامنے لوگ پرامن احتجاج نہیں کرتے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دوبارہ سوال دہراؤں گا اور آپ سے چاہوں گا ڈار صاحب بھی سن لیں اور پاکستانی قوم بھی, کیونکہ اس وقت ساری وہ خبریں وہ سامنے وہ بڑی سکرین پہ لال پٹیاں کرا کے چلا رہے ہیں کہ پارلیمان اور پرائم منسٹر ہاؤس یا کسی سرکاری بلڈنگ پہ, پی ٹی وی بھی وہیں پہ ہے, آپ دھاوا نہیں بولیں گے. پی ٹی آئی تو دیکھیے, پی ٹی آئی تو امن کا راستہ چاہتی ہے. اگر ہم امن کا راستہ نہ چاہتے تو یہ آج بے پناہ. یہ بتائیے جب گجرانوالہ پہ ہم پر حملہ ہوا, جب ملتان پہ حملہ ہوا, تو ہم نے کوئی جارحانہ رویہ تھا ہمارا امن کا راستہ تھا, پرامن تھا. تو آپ دہرا دیجئے کہ آپ پارلیمنٹ پہ دھاوا نہیں بولیں گے. میں سننا چاہتا ہوں. کیوں بولیں گے ملک صاحب؟ نہیں کریں گے, دھاوا نہیں بولیں گے. خدارا پارلیمنٹ ایک اہم ہمارا ادارہ ہے. یہ ہر منتخب سیاستدان اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. تحفظ آپ کی ذمہ داری, یہی میں آپ کے لفظ سننا چاہ رہا تھا. اسحاق ڈار صاحب, ایک ایشو میں نے تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی کچھ بات کی. میں سارا دن آج کل آدھا وقت ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہوں, آدھا وقت میں باقی کام کر رہا ہوتا ہوں. یہ لیکن ایک بات بتا دیجیے, کنٹینرز والا ایشو تھوڑا سا تناؤ والا ہے اور پولیس فورس جو اوپر آئی ہوئی ہے, کیا دونوں کو تھوڑا پیچھے ہٹا سکتے ہیں؟ ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی. آئی تھنک دے وڈ فیل مور کمفرٹیبل. آپ پہ ٹرسٹ لیول بڑھ جائے گا.
یہ صرف ٹائمنگ کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سارا معاملہ ریپ اپ ہونا چاہیے. بالکل یہ جیسے کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ امن کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کا وینیو بھی مناسب ہوتا ہے تاکہ جو اسٹیٹ ایکٹیویٹیز اور موومنٹس ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. یہ ان کی سیکیورٹی کے لیے سارے بندوبست کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کاپیز موجود ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ دیا تھا کہ جی کریڈیبل ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ نارتھ وزیرستان اس طرف سے لوگ یہاں کھڑے ہیں جو کہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. پھر شاید نہ ان کا قصور ہوگا نہ ہمارا ہوگا تو پھر ہماری ایز اے گورنمنٹ. لیکن اس وقت کر رہا ہوں ملک صاحب ایک چیز میں بتانا چاہوں گا, یہ کمال ہے. ذرا اسلام آباد سلام ہو تمہیں, سلام ہو اسلام آباد کے خواتین کو اور مردوں کو اور بچوں کو. ہمیشہ جب دہشت گردی کا خطرہ ہوتا ہے نا لوگ بھاگ جاتے ہیں. کمال ہے, آپ کو یہ کمال ہے. نہیں مجھے میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میں تو سرکار کا نہیں ہوں. کمال ہے, آفرین ہے اسلام آباد کے لوگوں پر جن کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے وہ بچوں کو لے کر وہاں آ رہے ہیں. کمال نہیں ہے یہ ایک نئی کیفیت نہیں دیکھ رہے آپ پاکستان میں, ایک نیا ماحول نہیں دیکھ رہے لاہور کے دھرنوں میں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, اس وقت لائیو ہماری وہاں سے جو فیڈ آ رہی ہے, مجھے وہ ابھی پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت وہ میرا کیمرہ دکھا رہا ہے سائیڈ ونڈو پہ, وہاں مزید کنٹینرز رکھے جا رہے ہیں. اس سے تھوڑا سا تناؤ بڑھ رہا ہے. آپ اپنے کنٹینرز کو تھوڑا سا روک لیں, پولیس فورس کو بلڈنگز کی طرف لے آئیں. یہ انہیں کرنے دیں, وہاں نعرے مارے نا, ترانے مانے پڑھنے کرنے دیں. ملک صاحب چونکہ میں چاہتا تھا ہم بات نہ کریں چونکہ کوئی صاحب فرما رہے ہیں, تو ان کے اپنے پریزیڈنٹ مختوم جاوید ہاشمی نے آج یہ کہا کہ کل جب وہ آئے ملتان سے انہیں ٹائم ضرور لگا لیکن ان کو کوئی رکاوٹ راستے میں نہیں آئی کنٹینرز کی وجہ سے. یہ موجود ہے, ان کے سامنے بات ہوئی ہے. اور ٹائم لگا, فرمایا جو 15 منٹ کا سفر تھا میں نے 1.5 گھنٹے میں کیا. خدا نہ آپ بتائیے, ڈار صاحب کو بتا دیجیے. میں بتا رہا ہوں, ڈار صاحب نے مجھے بتایا جہاں 15 منٹ کا سفر تھا میں نے 1.5 گھنٹے میں کیا. یہ بالکل جہاں 15 منٹ کا سفر تھا وہ انہوں نے کہا مجھے 1.5 گھنٹہ لگا. لیکن سیکیورٹی کا اتنا ہائی الرٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو بچے اور جو عورتیں اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کچھ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر ہم سب ریگریٹ کریں گے. تو اگر خدا یہ معاملہ اس وقت سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ سارا انٹیریئر منسٹری اور لا انفورسنگ ایجنسیز اگر کر رہی ہیں تو یہ تو سب کے لیے بہتر ہے, ان کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے بہتر, ان بچوں اور عورتوں اور سب جتنے لوگ بیٹھے ان کے لیے بہتر ہے. ڈار صاحب میں پچھلے 16-17 دن سے نا میں نے پورے شہر سے بہت باتیں سنی, لیکن میں آپ سے بھی باتیں کرتا رہا, شاہ صاحب سے بھی, خود عمران خان سے بھی, ایون پرائم منسٹر صاحب کو بھی میں نے میسج بھیجا کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو بات چیت سے حل کر لیں, آگے لڑائی نہ چلے. کیا آپ ایشور کر سکتے ہیں کہ بات چیت سے سیٹلمنٹ ہو جائے گی؟ اتنی گنجائش موجود ہے. ہماری کوشش ہے ملک صاحب, ہماری پہلے دن سے پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ جیسے مہذب دنیا میں, ڈیموکریٹک دنیا میں, پارلیمانی دنیا میں ہوتا ہے, ہم اسی طرح آپس میں مل کے اس کو حل کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میننگ فل پروگرس ہوئی ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. میننگ فل پروگرس, آپ باقی تمام نکات پہ آپ کہتے ہیں پروگرس ہے, ادر دین دی ریزگنیشن آف دی پرائم منسٹر. وہ تو کوشچن ڈزنٹ ارائز نا جی. جو ریزگنیشن کے جو کازز ہیں کہ جی امپارشیلٹی ہونی چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹیشن جو بھی ہو کمیشن کا, وہ دونوں ان کے جو ہے دوز ہیو بین ٹیکن کیئر آف. اور اس میں وہ دونوں کے دونوں جو معاملہ جو کازز ہیو بین ایڈریسڈ, تو اس کے بعد تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ استعفا. وہ کیسے ایڈریس کیا آپ نے شاہ صاحب؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایشوز تو ہم نے ایڈریس کر دیا. امپارشیلٹی آف دی پرائم منسٹر. میں بھی کچھ نہیں کہتا سر. ہاؤ ڈار صاحب, اس کا کوئی موڈیلٹیز کیا طے کیا آپ نے کہ قانون اور انصاف کی وزارتیں جو ہے سیپریٹ کر دیں؟ یہ ہم پہلے 58(2)B ہوتی تھی, اب کون سی ہم نئی روایت ڈال رہے ہیں کہ بجائے 58(2)B کی ہم کہیں جی کسی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر اگینسٹ FIR کروائیں, اس کے بعد اس کو ہم کہیں کہ جی آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں تاکہ آپ کو اس کو امپارشل دیکھیں, کریڈیبل جو انہوں نے امپارشیلٹی کے لیے جو کمیشن ہے یا جو آپ کر سکتے ہیں انٹریکٹ, آپ کی آواز جا رہی ہے. نہیں اپنا ڈار صاحب عرض یہ جہاں تک FIR کا تعلق ہے وہ تو عدالت نے کہا ہے, ہم نے تو نہیں کہا, وہ تو عدالت کا فیصلہ ہے. نہیں میں ان کی بات نہیں, کوئی سب کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ جو استعفا ہے نا جی, آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ایک ایلیگیشن لگائی ہے کہ الیکشن ہیز بین رگڈ اور میسیولی رگڈ. تھوڑی بہت تو ریگنگ دنیا میں ہوتی ہے 2-4% کی, تو میسیولی رگڈ کی جو بات ہے اس کے لیے اس کا تو جوڈیشل کمیشن کا ہم نے راستہ نکال دیا. اسحاق ڈار صاحب, لیکن جوڈیشل کمیشن پہ تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگریمنٹ ہے نون لیگ کے ساتھ کہ جوڈیشل کمیشن 30 دن میں رپورٹ دے گا اور اس کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ مینڈیٹری ہوں گی. اس موڈیلٹی
से काम कर रहे हैं तो उसी को इम्पार्शियल हमने इंश्योर करना है, उसी की इम्प्लीमेंटेशन को हमने इंश्योर करना है। उसी 2 वजह से हम अप फ्रंट रेजिग्नेशन उन्होंने मांगा है ना, वो हमने ऑलरेडी उसके मैकेनिज्म में उसको एड्रेस कर दिया है कि वो इम्पार्शियल भी होगा इनकी तसल्ली के मुताबिक और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी गारंटीड होगी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि जब आप पब्लिक अच्छा उसका मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया कि इम्पार्शियलिटी को कैसे इंश्योर करें। आज भी उसके 17% रेटिंग में इजाफा हुआ है अल्लाह के फल से। अगर वो पाकिस्तान का स्टेट्समैन और लीडर मियां नवाज शरीफ अगर पब्लिकली ये कमिट करेंगे कि जी ये हम अगर रिगिंग साबित हो गई मैसिव तो मैं क्या मेरी पूरी हुकूमत जाएगी और नए इलेक्शन होंगे, तो मेरा उसके बाद उनका अपफ्रंट इस्तीफे को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे क्या बात है डॉक्टर साहब, ये तो मेरे ख्याल में आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कमिट करेंगे कि अगर ये जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से ये कह दे कि रिग्ड हैं तो फिर वो रिजाइन कर देंगे। ये तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खबर है अगर इस पे एग्रीमेंट है तो। नहीं पूरी हुकूमत छूट जाएगी जी, फिर सिर्फ अकेले क्यों करेंगे, पूरी हुकूमत छूट जाएगी। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, असेंबली की तहलील होगी, नया इलेक्शन होगा। अरे इट्स अ बिग हेडलाइन जी, मेरे ख्याल में ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पब्लिकली कमिट करेंगे कि अगर इलेक्शन रिग्ड हैं, वो जुडिशल कमीशन ये रिपोर्ट दे तो फिर हुकूमत टूट जाएगी, तहलील हो जाएगी। देखिए वो अंडरस्टूड है ना जी। जी डॉक्टर साहब, मैसिव रिगिंग जो जिसके हम डेफिनेशंस को काम कर रहे हैं, जो डिटेल काम कर रहे हैं, अगर जुडिशियल कमीशन ये साबित हो जाता है कि जी ये मैसिव, हालांकि उस वक्त ना हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, ना हमारे कोई मेन कोई उसमें रोल था, केयर टेकर गवर्नमेंट उस वक्त सदर साहब ने, आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन में चला गया था फैसला वजीर आजम केयर टेकर पाकिस्तान का कौन। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। आई एम हैप्पी कि अगर आप इसके ऊपर मुतफिक हैं, ये आज की सबसे बड़ी खबर और लोगों के लिए नवीद होनी चाहिए। इंडोर इनको हम कई दफा ये इसहाक डार साहब, ये आपके लिए आपकी तरफ से और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से मेरे ख्याल है इस कौम के लिए खुशखबरी है कि जुडिशियल कमीशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पब्लिकली कमिट करेंगे कि अगर ये इंतखाबात रिग्ड थे तो ना हुकूमत रहेगी ना पार्लियामेंट, नए इलेक्शन होंगे। बहुत बड़ी खबर है जी। और दूसरा ये कि मैं जैसे मैंने अर्ज किया कि इन दोनों चीजों के एड्रेस होने के बाद ना इस्तीफे का कोई सवाल पैदा होता है, ना छुट्टी का कोई सवाल पैदा होता है। प्राइम मिनिस्टर विल कंटिन्यू टू फंक्शन, प्राइम मिनिस्टर विल परफॉर्म हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज एंड इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि इट्स नॉट अ लॉन्ग, कोई हम सालों की बात नहीं कर रहे, हम जितनी जल्दी वो कमीशन अपना काम करेगा जिसका हम टाइम भी मुतय्यन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली यू हैव सीन कमीशन इन द पास्ट के कैसे काम करते हैं। हमारी कोशिश होगी और हम उसमें बिल्कुल देखें, हमारी नीयत साफ है, हमारा दिल साफ है, हमारे हाथ साफ है। डॉक्टर साहब साथ ही रुके ना, तो इस पे शाह साहब का भी रिस्पॉन्स ले लें, क्योंकि मैं इस बात पे शुरू से कह रहा हूं कि अगर इसहाक डार और शाह साहब बैठेंगे तो मामला हल ना निकालने, ये हो नहीं सकता, ये सियासतदानों का काम है रास्ता निकालना। तो शाह साहब इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, मेरे ख्याल में इससे अच्छी और क्या होगी कि पब्लिकली एक चीज के ऊपर आप कमिट करें, देन यू कैन नॉट बैक ट्रैक। नहीं वो तो देखिए ना, उसमें तो कोई अब दो आराई नहीं है, इस पे तो बात तय है। फिर तो तय होगी बात ना जी, खुशी सुनाइए कौम को कि हमारी एग्रीमेंट है। नहीं देखिए अभी बड़े मराइल हैं, मसला इस्तीफे का अटका हुआ है, मसला जो अटका हुआ है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि गुफ्तगू शुनीद हो रही है। पीटीआई ने बड़ी संजीदगी से इनकी खिदमत में एक रिटन प्रपोजल पेश किया है, वो एग्जामिन कर रही हैं। जब वो एग्जामिन कर लेंगे हम उनके रिस्पॉन्स का इंतजार करेंगे एंड वी आर विलिंग टू एंगेज। डॉक्टर साहब कल आप रिस्पॉन्ड किस वक्त करेंगे इन्हें? देखें वहां तो इन्होंने देखा कि कुछ साथियों की तो कोशिश थी पीर को, तो मैंने तो उसको भी रिड्यूस करके कल का कहा है कि कल ही करेंगे इंशाल्लाह। आज रात काम करेंगे, संडे को इंशाल्लाह आफ्टरनून में इनके साथ बैठे, इन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो रजामंदी की जाहिर की है कि जी हम अवेलेबल हैं इंशाल्लाह। इन्होंने एट योर बैक एंड कॉल डार साहब, एट योर बैक एंड कॉल इंशाल्लाह वी विल डू। इसहाक डार साहब ऐसे करते हैं, मैं एक तजवीज पेश करूं आपको ऑनियर, आप और शाह महमूद कुरैशी साहब कल मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं 1 घंटे में दोनों को राजी करके भेजूंगा। बस इनको कहें कि दिमाग से इस्तीफा और छुट्टी का मामला निकाल दें। मलक साहब आप नहीं, मैं तो इन्हें खुद दरखास्त कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की प्री कंडीशन जो है वो मुनासिब नहीं है। मैं कहूंगा जहन को बंद न रखिए, जहन को खोलिए, बंद न कीजिए। कॉजेज ऑफ योर डिमांड हैव बीन मेट, और उस कॉजेज को हमने चूंकि एड्रेस कर दिया है, तो खुदा के लिए ये जो है ना जी इस चीज को अब आप पब्लिक को खुशखबरी दें कि जी हमारी चीजें जो है वो इम्पार्शियलिटी जो है
اور غیر جانبداری اور اس کے بعد اس کے عمل درآمد آپ پولیٹیکلی کمٹ کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ مجھے بتائیں, میں آج تک آپ کے پروگرام میں ملک صاحب پچھلے 20 سال میں کوئی چیز کمٹ کی ہو تو میں نے اس کو ڈلیور نہ کیا ہو. اسحاق ڈار صاحب, میں یہی آپ ہی کی وساطت سے سب فریقین کو کہتا ہوں کہ آج قوم کو خوشخبری دیں, اور کل آپ ان کی تجویز کے اوپر ایسا لے کے آئیے رسپانس کہ کل ایگریمنٹ ہو, اس تناؤ سے ہم نکل جائیں. آپ راضی خوشی سارے آگے بڑھیں. آمین, انشاءاللہ. بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب. شاہ صاحب, تھینک یو جی. دوبارہ آپ کی طرف ہم نے نیوز روک دیا, آج ہیڈ لائن روک دیا. آج ہمارے جو چینل کے ہیڈز ہیں, ابھی مجھے پروڈیوسر صاحب نے کہا, نوید صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کنٹینیو کرو, قوم کو اچھی خبر ملنی چاہیے, قوم کو اچھی خبر ملنی چاہیے. دیکھیے اللہ کرے, دیکھیے اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہر پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہے اور جو پاکستان کے باہر بیٹھا ہوا ہے, اس ملک سے محبت کرتا ہے, ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں پاکستان پہ. پچھلے 17 دن سے لوگ ٹیلی ویژنز کو گلوڈ ہیں, ٹھیک ہے, ایک ایک پل, ایک ایک خبر, ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ کا وہ تجزیہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بالکل قوم کو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, قوم کو ہمیں راستہ نکالنا ہے. پولیٹیکل سیاستدانوں کا یہ فیلئر ہوگا اگر وہ راستہ نہ نکال پائے. میں ایم شور کل آپ راستہ نکالیں گے. اگست میں مارچ کل ختم ہونی ہے, اس کے بعد ستمبر شروع ہو جاتی ہے. اس میں نے پہلے پروگرام کے شروع میں کہا تھا اس میں مارچ پاسٹ ہوتی ہے, آپ کے لانگ مارچز. میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت سے کہ دل بڑا کریں, کہیں یہ نہ ہو کہ ستمبر ستمگر ہو جائے. ارے ستمبر ستمگر, ہاں. کل اتوار کو فیصلے کی گھڑی ہے اور پر امید رہیں کہ اچھا فیصلہ ہو جائے گا. کلوزنگ اینڈ کرتے ہیں پروگرام کا, اینڈ پہ آ گئے. اللہ بہتری کرے, اللہ بہتری کرے گا. اینڈ آپ پر امید ہیں, ڈار صاحب بھی پر امید ہے, خواجہ صاحب بھی امید دلا. میں کبھی مایوس نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی نیت درست ہونی چاہیے. مسائل ہوتے ہیں, ان کا حل بھی نکلتا ہے, ہر مرض کی دوا ہوتی ہے. اچھا, آپ کے بیٹھے بیٹھے 4-5 نکات دہرا دوں, کیونکہ سما ٹی وی پہ میرے خیال میں نے جتنی اپیلیں کی ہیں, میں نے ساری عمر اتنی اپیلیں کبھی زندگی میں کسی سے نہیں تھی کی جتنی میں نے سما پہ پچھلے 15-20 دن میں اپیلیں کی ہیں. آپ سب لوگوں سے فون پہ بھی سر کھاتا رہا, میسیجز بھی کرتا رہا, حکومت والوں سے بھی. تو 3-4 چیزیں شاہ صاحب نے جو بتائی ہیں, میرے خیال میں سما کو ہی اس کا کریڈٹ بھی ملنا چاہیے. کہ انتخابی اصلاحات کے اوپر وہ کہتے ہیں 33 رکنی کمیٹی تو ہے, لیکن ایک ایکسپرٹس کمیٹی بنائی جائے گی, 4-5 لوگ یا 6 لوگ, جو اس پروسیس کو سپیڈ اپ کر دے گی, اور پھر اس پارلیمانی کمیٹی سے اپروول لی جائے گی, اور وہ الیکشن ریفارمز کا عمل آگے چلے جائے گا. الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 کے اوپر ایگریمنٹ ہے نون لیگ سے, اور شاہ صاحب نے آن ایئر 4 اراکین سے کہا کہ استعفیٰ دے دے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے اس پروسیس پہ آگے بڑھ جائیں. اس پہ بھی نون لیگ سے ایگریمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن جو 30 دن کے اندر اپنی رپورٹ دے گا. اسحاق ڈار صاحب نے کہا, حکومت وقت نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پبلکلی کمٹ کریں گے کہ اگر اس رپورٹ میں یہ آیا کہ الیکشن ریگڈ تھے تو پرائم منسٹر بھی جائیں گے, حکومت بھی جائے گی, اسمبلی بھی تحلیل ہوگی. نیا الیکشن, شفاف الیکشن, اور اس سے نکلے گا نیا پاکستان. شاہ محمود قریشی صاحب, بہت شکریہ آج کے پروگرام سے, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ڈھیر ساری خبروں سے نوازا. ندیم ملک کو اجازت دیجیے, لیکن ساتھ رہیے گا اور ڈھیر سارے اپڈیٹس دیں گے. خدا حافظ.